बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम मुस्तफ़ा मलिक है और मिसिसागा से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मुल्हिदीन के सवालात को हम एड्रेस कर रहे हैं। इस पे हम एक इल्हाद सीरीज़ के नाम से तकरीबन 5 प्रोग्राम्स हम कर चुके हैं। मलिक फैसल साहब हमारे स्कॉलर हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। अगरचे ये हर बार कहते हैं कि बतौर स्कॉलर इनका तारुफ न कराया जाए, लेकिन इनकी बात लोग पसंद कर रहे हैं। इनके समझाने का तरीका ऐसा है कि फ़ीडबैक यही आ रहा है कि लोगों को बात समझ आ रही है और लोगों ने कहा कि इस सिलसिले को कंटिन्यू किया जाए। आज ये अपने ऑफिस में मौजूद थे, यहाँ अलमौरद के ऑफिस में, और यहाँ पे हम पहुँच गए हैं और इनसे रिक्वेस्ट किया कि आज फिर हमें टाइम दे। तो सबसे पहले मलिक साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और इनको वेलकम करता हूँ। जी बहुत शुक्रिया मलिक साहब तशरीफ़ लाने का, जज़ाकल्लाह। थैंक यू। मलिक साहब, जैसा कि आपको पता है कि हमने इल्हाद पे एक सीरीज़ शुरू कर रखी है और उसमें मुल्हिदीन के जो ख़वातीन के मुतल्लिक़ सवालात हैं उनको हम एड्रेस कर रहे थे। गुज़श्ता 4-5 प्रोग्राम हमने किए हैं, उसमें हमने डिस्कस किया कि ये इस्लाम में लौंडी का तसव्वुर, इसी तरह इस्लाम में औरत की आधी गवाही, इस तरह की जो भी चीज़ें थी वो सारी हमने डिस्कस की। आज मैं जो पहला सवाल आपके सामने करना चाहता हूँ वो ये कि ये कहा जाता है कि जहन्नम में सबसे ज़्यादा औरतें जाएंगी, या ये किसी हदीस का भी हवाला दिया जाता है। तो ये औरतों ने क्या कसूर कर रखा बिचारियों ने कि लौंडियाँ भी औरतें हैं, जायदाद में आधा हिस्सा भी उनका है, आधी गवाही भी उनकी है। मतलब क्या आप करना क्या चाहते हैं उनके साथ? नहीं, ये देखें, इसमें चूँकि सवाल की नोयत ऐसी नोयत है कि इसमें हदीस ज़ेर बहस आ गई जी। इसमें हमें सबसे पहली बात ये समझनी चाहिए कि हदीस को देखने का क्या ज़ाविया नज़र होता है। इसमें मुख्तलिफ़ लोगों की मुख्तलिफ़ मैथडोलॉजीज़ हैं। एक मैथडोलॉजी ये है कि हदीस को हमें लाज़िमन कुरान की रोशनी में देखना चाहिए। ठीक है। हदीस चूँकि देखें, हदीस के बारे में हम जानते हैं रसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल की वो रवायत होती है और वो सहाबा कराम बयान करते हैं या दूसरे लोगों के ज़रिए से वो रवायत हमारे तक पहुँचती है। उसमें और भी बड़े मसाइल होते हैं। मिसाल के तौर पे ये कि रवायत बिलमाना बाज़ औक़ात होता है। रवायत बिलमाना का मतलब ये होता है कि रसालत में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या अल्फाज फरमाए थे वो नहीं पता, ठीक है। तो वो सुनने वाले ने, रावी ने अपने अल्फाज में बयान किए हैं, ठीक है। तो वो क्या समझे उन अल्फाज से, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहने का मतलब क्या था, वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीज़ें उसमें शामिल हो जाती हैं। लेकिन जो सबसे बुनियादी चीज़ है वो यही है कि रवायत को जब भी देखा जाए कुरान मजीद की रोशनी में देखा जाए। इसमें मुहद्दिसीन के जो उसूल हैं उसमें किसी का भी इस बात से ऐसा नहीं है कि वो इनकार करते हो, सबका इत्तफाक है इस बात से कि रवायत को लाजमन कुरान मजीद की रोशनी में देखना चाहिए। ये जो रवायत आपने फरमाई है, आपने जो अभी सुनाई है, जिसका हवाला दिया है कि जहन्नुम में औरतें जो हैं वो आउट नंबर होंगी, ठीक है। इसमें देखिए बिल्कुल रवायत मौजूद है, ठीक है, और सही सनद के साथ भी मौजूद है, ठीक है। गालिबन ये अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है। और इसमें लेकिन हाँ, एक बात और रवायत से मतलब मैं बताना चाहता हूँ। दूसरी बात ये होती है कि रवायत जो होती है ना, वो कॉन्टेक्स्ट के साथ नहीं बयान होती। मेरी बात समझे ना, रवायत एक मौके की एक बात है। किसी साहबी ने मिसाल के तौर पर राह चलते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ सुना, या किसी महफिल में कोई बात सुनी, तो उस पूरी महफिल का क्या कॉन्टेक्स्ट था, आपने वो बात किस कॉन्टेक्स्ट में बयान फरमाई है, किससे फरमाई है, क्यों फरमाई है, उसके पीछे हिकमत क्या थी, बात क्या थी। बाज़ औक़ात वो सिर्फ वाक़या एज़ इट इज़ नकल हो जाता है। तो ये दोनों चीज़ें, एक ये कि उसको लाजमन कुरान की रोशनी में देखा जाए, और एक ये कि उसका कॉन्टेक्स्ट ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की जाए कि मुख्तलिफ़ हदीसों का ततब्बो करके, या हदीस की किताबों का मेरा मतलब है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा, मिसाल के तौर पे अहमद बिन हम्बल की मुस्नद जो है उसमें हमें ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट मिल जाता है रवायतों का बनिस्बत इमाम बुखारी के या इमाम मुस्लिम के। तो इस तरह की चीज़ों का इस रवायत में जो फरमाया है, सबसे पहली बात यह है कि ये रोया है, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये ख्वाब है, ठीक है। हदीस बयान करने वाला बंदा, आज हमारे उलमाए कराम में से ये बात हमारे सामने बहुत कम आती है या आती ही नहीं। तो आप देखें, रसूलों के जो या नबियों के जो रोया होते हैं, रोया समझते हैं ना, ख्वाब, ये उनके खास एक्सपीरियंसेस होते हैं। इसका मतलब बयान ही वो नहीं होता। ये आम इंसानों के ख्वाबों जैसे नहीं होते, ये रसूल का ख्वाब होता है, रसूल का जो है वो रोया होता है। लेकिन ये कि उसका फिर मतलब क्या होता है, वो असल में तमसील होती है। तमसीलन ये बात जो है ना, किसी मकसद की, जैसे हमें यूसुफ अलैहिस्सलाम के ख्वाब का हमें बिल्कुल पता है, हमें इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ख्वाब का पता है, जिन्होंने बिल्कुल बयान ही उसे पूरा कर दिया ख्वाब को, और फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि फातिमा हुन्ना, कि तुमने तो ये पूरा ही कर दिया। तो हमेशा ख्वाब का वो मतलब नहीं होता, बयान ही जो आपने फरमाया होता है। अब इसमें भी जो बात फरमाई है वो ये है कि एक ख़ास मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और वो मौका भी मेरा ख्याल ईद उल अज़हा का था, जब एक
ایک عبادت گاہ سے ہی آپ باہر تشریف لا رہے تھے, وہاں عورتوں کا ایک گروپ تھا جن کے ساتھ مخاطب تھے, یہ کانٹیکسٹ اس کا ملتا ہے اس حدیث کا, وہاں پہ آپ نے یہ بات بیان فرمائی ہے. جس موڈ میں تھے آپ, جس طرح ہو رہی ہے اس میں اصل بات جو ہے وہ چیریٹی کی تھی. آپ نے عورتوں کو کہا کہ تم صدقہ زیادہ دیا کرو. انہوں نے کہا وہ کیوں؟ ٹھیک ہے, سوال یہ آیا کہ کیا وجہ. نہیں, آپ تھوڑا سا کنفیوز ہو رہا ہوں میں, سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں یہ رویا ہے, دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ عید الاضحیٰ کے موقع پہ یہ واقعہ ہے, خواتین کے ساتھ انہوں نے مکالمہ کیا. یہ مکالمے میں فرمایا کہ میں نے رویا دیکھا ہے, ابھی میں وہاں بات پہنچنے والی. تو یہ واقعہ ہوا کہ عید الاضحیٰ کے موقع پہ آپ نے ایک گروپ آف ویمن ہیں ان کے ساتھ گفتگو ہوئی ہے. اس موقع پہ آپ نے فرمایا کہ آپ لوگ زیادہ چیریٹی کیا کریں, زیادہ صدقہ دیا کریں. تو انہوں نے کہا اس کی کیا وجہ؟ تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیونکہ عورتیں زیادہ ناشکری ہوتی ہیں اپنے خامندوں کی. اور میں نے اب یہاں رویا کا حوالہ ہے کہ میں نے اپنے رویا میں جہنم کا جو حصہ دیکھا ہے وہاں عورتوں کی تعداد زیادہ دیکھی ہے, اور وہ اس وجہ سے دیکھی کہ وہ اپنے خامندوں کی ناشکری وہ قرض کرتی ہیں, اور وہ جو ان کے خامد ان کو مہیا کرتے ہیں ان کا اس طرح جس طرح حق بنتا ہے اس طرح شکر گزار نہیں ہوتی. تو یہ ایک سارا موقع ہے. تو اس میں یہ بات سمجھیے نا آپ, تو اس موقع پر یہ فرمایا, تو اس کو رویا ہی سمجھنا چاہیے اس بات کو, جو کہ جنت یعنی دوزخ میں جہنم, مجھے یعنی جہنم دکھایا. لیکن اس میں شک کیا رہ جاتا ہے اگر پروفٹ کو خواب میں دکھایا گیا ہے کہ زیادہ خواتین جہنم میں ہیں, اور وہ مکالمہ کر کے خواتین کو پروفٹ خود بتا رہے ہیں کہ ایسا میں نے دیکھا ہے, تو اس میں شک والے کہ کیا کچھ مطلب بھی اب نکال سکتے ہیں اگر یہ رویا ہے؟ اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ جو چیز رویا میں دکھائی جاتی ہے وہ اصل میں تمثیل ہوتی ہے. یہاں کیا وہ تمثیل ہے, کیا چیز ہے؟ وہ یہ ہے کہ وہ ایک بات ہے کہ عورتیں قرض کرتی ہیں یا مردوں کی مثال کے طور پہ ناشکری زیادہ کرتی ہیں, اس بات پر ایمفسائز کیا جائے, اس کی شناعت کو بیان کیا جائے, تو یہ وہ تمثیل ہے. تو یہاں پہ اصل چیز یہ نہیں ہے کہ جہنم میں مثال کے طور پہ بحیثیت مجموعی عورتیں جو ہیں وہ آؤٹ نمبرڈ ہوں گی, یہ بات بیان کرنا جو ہے نا مقصود نہیں ہے. اصل مقصود یہ ہے کہ اس چیز کی وہ جو بھی غلطی بیان کی جا رہی ہے اس کی شناخت. آپ دیکھیں نا سود کے معاملے میں, آپ دیکھیں رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دیکھیں آپ, سود کی جہاں پہ سود کی ممانعت کے بارے میں کس قدر شدید الفاظ عباس, یعنی شدید ترین الفاظ میں بیان. کیا وجہ ہے؟ اس کی یہی وجہ ہے کہ جو چیز بہت عام ہو جاتی ہے نا اس کی پھر اس کی شناخت بھی اسی طرح, شناخت کا مطلب ہوتا ہے اس کی شدت, یعنی اس کے حکم کی شدت بھی اسی طرح بیان کی جاتی ہے. تو یہاں پہ بھی اصل میں رویا ہے, یہ بات تو واضح ہو. دیکھیں نا حضور کو دکھایا گیا جہنم کا ایک حصہ مثال کے طور پہ, وہ کہاں ہے جہنم؟ ابھی تو بننی ہے نا. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ وہ چیز جو بنے گی اس وقت جو ہوگی اس کو ایک خاص ایکسپیرینس کروایا گیا رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. وہ جو ایکسپیرینس کروایا گیا اس کو ایک خاص کانٹیکسٹ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بیان فرما رہے ہیں, اس بیان کرنے کا جو موقع ہے وہ اصل میں کیا ہے کہ ایک چیز ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہو رہی ہے مثال کے طور پہ, تو اس کی شناخت واضح کی جا رہی ہے. ایسے احکام کو اصل میں کیا کہا جاتا ہے؟ ایسے احکام کو اصل میں سد ذریعہ کہا جاتا ہے. ہمارے یہاں آپ جاتے ہیں کہ قرآن و سنت میں جو دین بیان ہوتا ہے وہ 3 طرح کے احکامات ہوتے ہیں. ایک وہ بیان ہوتے ہیں جو بالکل رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی آپ کے اولین مخاطبین کے لیے ہوتے ہیں, جیسے آپ نے جیسے رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے متعلق کچھ احکامات ہیں, یا جیسے مثال کے طور پر ان منافقین کے بارے میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بزم میں بیٹھے ہوتے تھے اور مختلف حرکتیں ہیلے حجت کرتے تھے کہ ہم نے تخلیہ میں بات کرنی ہے وغیرہ وغیرہ. تو یہ وہ احکامات ہیں جو اس وقت کے موقع کے لیے ہوتے ہیں, یہ یونیورسل نہیں ہوتے. ایک وہ ہوتے ہیں جو یونیورسل ڈیوائن ڈائریکٹیو ہوتے ہیں, یعنی اللہ تعالیٰ کے وہ احکام, شریعت کے وہ احکامات جو رہتی دنیا تک اب قائم رہیں گے. 2 ہو گئے. اور تیسری قسم ہوتی ہے سد ذریعہ کی, کہ ایک ایسا چیز کو روکا جائے, ایک ایسی چیز کی تمثیل بیان کر کے جس کی آپ دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں بہتات ہو رہی ہے. تو اگر یہ میرے خیال میں یہ جو حدیث بیان کی جاتی ہے یہ اس موقع کی حدیث ہے. اصل میں ان کو اس بات سے وہ جو ایک چیز تھی, اور وہ کانٹیکسٹ میں ہے, وہ ایک خاص کانٹیکسٹ میں ہے. ایسا نہیں ہے کہ دنیا بھر کی تمام عورتیں جو ہے ناشکری ہیں, ایسا نہیں ہے کہ دنیا بھر کی تمام عورتیں جو ہیں وہ مردوں کو اس طرح جو ہے وہ نہیں کرتی, شکر گزار نہیں ہوتی, جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں ان نعمتوں کی شکر گزار نہیں. ایسا تو نہیں ہے نا, یعنی رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی ساری عورتوں کے بارے میں تو یہ نہیں فرما رہے. تو ایک خاص جگہ پہ خاص کانٹیکسٹ میں حضور علیہ السلام اس چیز کو جس کو وہ سمجھتے ہیں کہ ایک طرح سے بیماری ہے یا خرابی ہے معاشرے میں, اس کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے ایک خاص موقع پر یہ بات فرمائی گئی ہے کہ میں نے, اور پھر فرمایا ہے کہ تم یہ کام چھوڑو. اصل تو وہ چیز ہے نا کہ اس کام کو چھوڑو اور پھر صدقہ دو, اور پھر اس کے ساتھ یہ بھی فرمایا ہے کہ مجھے جو چیز دکھائی گئی ہے یہ کیا ہے, یہ شناخت ہے. جس طرح میں نے حوالہ دیا نا کہ سود کے احکامات کے بارے میں بڑے شدید احکامات ہیں. بات اتنی ہے کہ یعنی لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل, بات اتنی ہے, اصولی طور پہ اتنی ہے, لیکن اس کی شناخت کرنے کے لیے بعض اوقات بہت شدید ترین الفاظ بیان کرنے پڑتے ہیں. یہ بھی مثال اسی میں سے ایک. آئی ہوپ کہ یہ جو رویا والی آپ نے بات کی اس کو میں مزید کلیریفیکیشن چاہتا ہوں کہ یہ شاید واقعہ معراج کے بارے میں ہے
کہ وہ ایک رویا تھا یا اس میں یہ وہ بھی ایک رویا تھا، وہ بھی ایک رویا تھا، وہ بھی ایک رویا تھا، یعنی وہ بھی ٹھیک ہے. لیکن اس میں ظاہر دو نقطۂ نظر موجود ہیں امت مسلمہ میں. کچھ لوگ تو سمجھتے ہیں کہ فزیکلی یہ سارا کچھ واقعہ پیش آیا تھا، اور کچھ جیسے غامدی صاحب اس کو اس طرح رویا کے طور پہ بتاتے ہیں. تو نہیں، رویا کے الفاظ تو قرآن میں لکھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا، وہ تو الفاظ، وہ تو اس سے انکار تو کوئی دنیا کا کوئی انسان نہیں کر سکتا نا. ٹھیک ہے. وہ الفاظ تو قرآن مجید میں ہیں کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ کی جو واقعہ ہے، یہ جو سورہ بنی اسرائیل کی ابتدا ہے، یہ واقعہ رویا تھا. ٹھیک ہے، یہ کوئی کسی کی اوپینین نہیں ہے اوکے. کہ یہ استاد غامدی صاحب نے بیان کیا یا کسی اور صاحب نہیں تو وہ جو براق پہ سارے ہے کہ چڑھ کے جاتے ہیں اور خود یعنی اللہ تعالیٰ سے ملاقات بھی ہوتی ہے، جنت جہنم کی جو نظارہ ہوتا ہے وہ بھی ہوتا ہے، تو یہ سارا یعنی رویا ہے. رویا ہے. یہ تو رویا کے الفاظ تو قرآن مجید نے بیان کر دیے نا کہ یہ واقعہ جو ہے یہ رویا ہے. ٹھیک ہے. البتہ اختلاف جو ہے وہ یہ اس بات پر ہے کہ کیا یہ رویا کی کیا نوعیت ہے. مثال کے طور تو وہ میں نے عرض کیا کہ جب ہم ایک دم کہتے ہیں نا کہ خواب تھا مثال کے طور پہ، تو ایک دم ذہن میں شاید یہ آتا ہے کہ جیسے ہم عام لوگوں کو خواب آتا ہے، تو خواب ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کی کیا حقیقت ہے؟ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. خواب تو خواب ہے. بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو کوئی سچا خواب آ جائے. تو جو ہی ہم خواب یا رویا کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو فوری طور پہ یہ ذہن میں آتا ہے. تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ عام انسانوں کے خوابوں میں اور نبیوں اور رسولوں کے خوابوں میں بہت فرق ہوتا ہے. یہ وہ خواب نہیں ہے جو ہمیں ہر روز آ رہے ہوتے ہیں. ہمیں تو پتہ نہیں شیطان کیا کیا بہکاتا ہے اور کیا کیا خواب آتے رہتے ہیں. یہ وہ خواب ایسا خواب نہیں ہے. اس کے لیے میں تو کہتا ہوں ترجمہ تو خواب ہی ہے. رویا کا ترجمہ تو خواب ہی ہے، لیکن ہمیں اس کے لیے خواب جب کہتے ہیں تو چونکہ ایک مغالطہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو ہمیں رویا ہی کہنا چاہیے. اور یہ رسالت ماہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو رویا آیا ہے، یا اور انبیاء کرام کو جو یوسف علیہ السلام کا میں نے حوالہ دیا، ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا اور بہت سارے انبیاء کرام، تو یہ اصل میں نبیوں کا ایک خاص ایکسپیرینس ہوتا ہے اور یہ انہی کے لیے مختص ہوتا ہے، یہ عام آدمیوں کے لیے نہیں ہوتا ہے. ہمارے یہاں تو چلو صوفیاء کرام کو بھی بہت سارے اس طرح کے اکتشافات اور اس طرح کے تجربات ہوتے رہتے ہیں، وہ ایک بالکل الگ چیپٹر ہے، وہ الگ چیز ہے. لیکن انبیاء کرام کا جو رویا ہوتا ہے وہ اصل میں یہی تو میں نے حوالہ دیا نا کہ بائبل کا لاسٹ چیپٹر جو ہے ریویلیشن آف جونا، یوحنا عارف کا مکاشفہ، انہوں نے اس کو مکاشفہ کہا. یہ وہی اسی نوعیت کی چیز ہے. یہ کچھ مکاشفات ہوتے ہیں، یا آپ اس کے لیے یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ سوئے ہوئے ہیں، اور نہیں، وہ جاگتی نظروں سے بھی آپ کو بہت ساری چیزیں دکھائی جاتی ہیں. تو وہ جو نبیوں کا خاص ایک ایکسپیرینس ہوتا ہے اس کو رویا کہا جاتا ہے. تو یہ جو واقعہ معراج ہے یہ بھی رویا ہے، بالکل قرآن مجید میں اس کو رویا کیا گیا. اور یہ کتنا حقیقت ہے، یعنی ماضی بھی دکھایا گیا کہ کیا کیا ہو چکا ہے، اور پھر آپ کے بعد بھی دکھایا گیا کہ آپ کے بعد کیا ہونے والا ہے آئندہ 1000 سالوں میں. مثال کے طور پہ میں بائبل ہی کا حوالہ دے رہا ہوں. اور پھر یہ کہ قیامت تک کیا ہوگا. یہ بالکل اسی نوعیت کا یہ واقعہ ہے، واقعہ معراج بھی. اس میں بھی پوری چیزیں جو ہے دکھائی گئی. ٹھیک ہے، امید ہے کہ اب کلیئر ہو گیا ہوگا ناظرین کو، مجھے بارہ ہو گیا ہے. تو آگے چلتے ہیں ہم جہنم سے. یہ جو جنت میں مردوں کو اگین حوریں ملیں گی، بڑا ان کو جو چیز بھی ہے جنت میں وہ مردوں کے حوالے سے بتائی جاتی ہے. تو اگر مردوں کو حوریں ملیں گی تو عورتوں کو کیا ملے گا؟ یہ اگین یہ زیادتی نہیں محسوس ہوتی؟ یہ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے میرے مخاطب مثال کے طور پہ دو مختلف لوگ ہیں، مثال کے طور پہ اے اور بی. تو میں اگر اے سے مخاطب ہو کے کہوں کہ آپ کو یہ ملے گا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بی کو کچھ نہیں ملے گا. جب میں بی کی بات کروں گا تو بی اس میں شریک، بی کو کیا ملے گا وہ بی. تو یہاں پہ چونکہ مخاطبین مرد ہیں، نہیں کیوں مخاطب مرد؟ عورتوں کو مخاطب کر لیا جاتا ہے. یہی میں اس کا جواب دیتا ہوں نا. پہلے تو آپ یہ بات سمجھیں نا کہ اگر مرد مخاطب ہیں یا اے مخاطب ہے فار ایگزامپل، تو اے کو کیا ملے گا وہی بیان کیا جائے گا. اگر اے اور بی دونوں کو مخاطب کیا جائے گا تو پھر بتایا جائے گا، تو پھر پتہ چلے گا کہ اس میں حوریں شامل ہیں یا نہیں. تو اب جب اے کو مخاطب کیا، یہاں اے کیا ہے مثال کے طور پہ مرد، تو مردوں کو مخاطب ہو کے یہی بتایا جائے گا کہ آپ کو وہاں حوریں ملیں گی، اور وہ بھی اولین مخاطبین اس علاقے کے لوگوں کو جن کے لیے جو ان کے لیے کہنا چاہیے کہ اٹریکشن کا سامان تھا، ان کے لیے بیان کیا جائے گا. دودھ کی نہریں ہوں گی، شہد ہوگا، میوے ہوں گے میٹھے، اور یہ ہوگا، اور حوریں بھی ہوں گی وغیرہ. لیکن اب بی کو کیوں مائنس کیا گیا؟ سوال تو یہ ہے نا کہ بی کو بھی تو کچھ کہا جائے. تو اب مائنس نہیں کیا گیا، وہ قرآن مجید میں بیان کیا ہے کہ اے اور بی یعنی مردوں اور عورتوں دونوں کو کیا ملے گا. اصل سوال یہ ہے. تو وہاں پہ بالکل واضح بتایا گیا ہے کہ لکم فیہا ما تشتہی انفسکم. یہ جو لکم ہے یہ جمع کا صیغہ ہے. لکم تم سب کے لیے، یعنی مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی. لکم کا مطلب کیا ہے؟ تم سب کے لیے. کیا ہوگا وہ لکم فیہا ما تشتہی انفسکم، جو تم خواہش کرو گے تمہیں ملے گا. بتائیں اس میں عورتوں کے ساتھ کہاں زیادتی ہوئی ہے؟ یعنی یہ تو میرا خیال ہے مردوں کے ساتھ بھی الگ سے جو بیان ہوا ہے اس میں تو چند چیزیں ہیں اور ایک حوریں بھی ہیں.
انہیں عورتوں کے لیے تو مثال کے طور پہ اس آیت میں لکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون، جو مانگو گے ملے گا. ما تدعون کا مطلب سمجھتے ہیں نا؟ یعنی میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی یہ آیت پڑھتا ہے یا اس کو اس بات کا علم ہو جاتا ہے اور اس کے باوجود وہ وہی سوال کر رہا ہے، تو میں ایسے ملحدین کو پھر سلام ہی پیش کر سکتا ہوں. میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں جمع کا صیغہ آیا ہے، اب چونکہ اے اور بی دونوں مخاطب ہیں، میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اگر بی الگ سے مخاطب ہوگا تو بی کو بتایا جائے گا. اس صورت میں ہو سکتا ہے مرد شکایت کریں گے یہ جی آپ عورتوں کے لیے یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ بھائی مخاطب عورتیں ہیں. اے مخاطب ہے تو مخاطب مرد ہیں، تو مخاطب کے لیے جو بات ہوگی وہی کی جائے گی نا. تو مردوں کے لیے جب تھا تو حوروں کا ذکر آیا. حور بھی ایڈجیکٹو ہے، آپ نے یہ بہت سن لیا ہوگا کہ عورتوں کے لیے یا گوریوں کے لیے، یا جیسے آہو چشم وغیرہ یہ سب کے ایڈجیکٹیوز ہیں، اسی طرح حور بھی ایڈجیکٹو ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں ان کو ازواج ملیں گی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ازواج ملے، اور ازواج کا لفظ بھی بیان ہو گیا قرآن مجید میں، تو ان کے لیے یہ چیز ہوگی. لیکن یہ بات کہ کیا عورتوں کو سبٹریکٹ کر دیا گیا، کیا عورتوں کو یہاں سے ڈیلیٹ کر دیا گیا؟ نہیں کیا گیا. اصل وہ بات ہے لکم فیہا ما تشتہی انفسکم، جو چاہو گی ملے گا، یا لکم ولکم فیہا ما تدعون، جو مانگو گی ملے گا، جو چاہو گی ملے گا. ما تشتہی انفسکم، جو تمہارا نفس چاہے گا ملے گا، اور جو مانگو گی ملے گا. وہ تو میں کہتا ہوں اس سے بڑا اور کیا ہے. تو اس لیے یہ بالکل یہ ایک میرا خیال ہے پروپیگنڈا ہی کہنا چاہیے کہ ایسی کوئی. آپ کا مطلب یہ ہے کہ جنت میں عورتوں کو سب کچھ ملے گا، حوریں نہیں ملیں گی؟ نہیں، حوریں تو دیکھیں، اگر پھر وہی بات، حور تو ایک وہ ہے نا، فیمنن چیز ہے. اگر عورتوں کو حور چاہیے ہوگی تو مل جائے گی. ٹھیک ہے، نہیں اس کا کوئی اپوزٹ مذکر چاہیے تو مل جائے گا، کیوں نہیں ملے گا؟ لکم فیہا ما تشتہی، اس میں بتائیں کہ کیا اس میں حوریں شامل نہیں ہیں؟ حوریں بھی اور حوریں بھی شامل نہیں ہیں، سب کچھ شامل ہے. ٹھیک ہے، جو چاہو گے کا مطلب کیا ہے؟ جو چاہو گے ملے گا. ٹھیک ہے.